बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। 2 दिन पहले तक पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद था और आज पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ आबनाए हुर्मुज़ है, जहाँ पर के अमरीकी और ईरानी बहरिया एरिया एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया में 2 सवालात पर गुफ्तगू हो रही है। पहला सवाल ये है कि क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर कायम रहेगा या नहीं रहेगा, और दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा बातचीत या मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा या नहीं होगा। ये जो 2 अहम सवालात हैं, इन्होंने जन्म लिया है डोनाल्ड ट्रंप के धमकी आमेज़ बयानात से। डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बयान दिया था और बड़ा लंबा बयान था, जिसमें कि उन्होंने ईरान को धमकाया और ये कहा जी कि आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर हम खुश नहीं हैं, और फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बारे में उसने कहा कि हम इसको ब्लॉक कर देंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने आज एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा दी यूनाइटेड स्टेट्स टू ब्लॉकेट शिप्स एंटरिंग और एग्जिटिंग Iranian ports on April 13 at 10 a.m. Eastern Times. Thank you for your attention to this matter, President Trump. इसमें उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा। तो ये जो धमकी थी 10 a.m. ईस्टर्न टाइम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये शाम 7 बजे का टाइम था, ये डेडलाइन गुजर चुकी है और इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरिया और ईरानी जो बहरिया है वो आमने सामने है। और पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान की बहरिया को ख़त्म कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की बहरिया के ख़िलाफ़ आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान इस अमर का सबूत है कि ईरान की बहरिया अभी तक मौजूद है। अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर एक कशीदगी को जन्म दिया है और शायद वो प्रेशराइज़ करना चाह रहे थे ईरान को कि वो अपना जो मौक़िफ़ उसने इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में पेश किया था उस मौक़िफ़ से पीछे हट जाए, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ जो है वो वहीं पे है। और ऐसा लग रहा है कि अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दी हैं, इन धमकियों की वजह से अमेरिका एक दफ़ा फिर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हो रहा है, सफारती तन्हाई का शिकार हो रहा है। क्यों? बड़ी इसकी वजह साफ़ है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी आमेज़ बयानात दिए हैं तो चीन की तरफ से एक बहुत वाज़ेह और खुला ऐलान सामने आ गया है, और चीन ने यह कहा है कि चाइना सेज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ब्लॉकेड अगेंस्ट ग्लोबल इंटरेस्ट्स अर्जेस रिस्ट्रेंट, यानी कि चीन ने कहा है कि ये काम मत करें और ज़रा आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। और रूस भी कहीं आपको पीछे खड़ा नज़र नहीं आ रहा, रूस भी खुलकर ईरान की हमायत कर रहा है। और रूस ने यह कहा है क्रेमलिन सेज यूएस ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ विल बी बैड फॉर मार्केट्स। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने जब आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान किया तो सबसे पहले बरतानिया सामने आया और बरतानिया ने कहा जी कि हम आपकी इस बहरी नाकाबंदी का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके बाद फ्रांस सामने आया और अब पूरा यूरोप जो है वो यही बात कर रहा है। और बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर स्टारमर, उन्होंने कहा है कि यूके विल नॉट जॉइन ट्रंप्स ब्लॉकेड ऑफ ईरान पोर्ट्स। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि हम इस बहरी नाकाबंदी में शामिल नहीं होंगे। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है और वो ये है कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान राब्ता हुआ है, और इस सिलसिले में अल अरबिया जो है उसने ये एक स्टोरी जारी की है कि इन दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान एक राब्ता हुआ है, जो कि एक बड़ी अच्छी खबर है। अब देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ना यूरोप खड़ा है, ना चाइना खड़ा है, ना रूस खड़ा है, एक मुल्क खड़ा है उसके साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उसका क्या नाम है? इज़राइल। और इज़राइल के जो वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उन्होंने ये कहा है कि दी फाइटिंग कंटिन्यूज ऑल द टाइम्स, वी सपोर्ट प्रेसिडेंट ट्रंप्स फर्म स्टांस टू इम्पोज अ नेवल ब्लॉकेड ऑन ईरान, वी आर इन कॉन्स्टेंट कोऑर्डिनेशन विद द यूएस। अब देखें ना, अब सिर्फ इज़राइल खड़ा है अमेरिका के साथ, बाकी पूरी दुनिया के तमाम अहम ममालिक ईरान के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। तो फिर वाकई जो ये सवाल है बड़ा अहम है कि जो इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हुए, इनका
اب آئندہ کیا ہوگا, کیا دوسری نشست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ امریکہ سے ہی ہمیں اس سوال کا جواب مل رہا ہے. ایک معروف امریکی اخبار ہے دی وال اسٹریٹ جرنل, اور دی وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈسپائٹ ڈیفائنڈ اسٹیٹمنٹس فرام دا یو ایس اینڈ ایران, دی ڈور ریمینز اوپن فار فردر ڈپلومیسی اینڈ اے سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس could be held within days. واضح طور پہ یہ بتا رہا ہے جی وال اسٹریٹ جرنل کہ یہ جو تمام ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں ہیں اور ایران کا سخت موقف ہے, اس کے باوجود ایران اور امریکہ کے درمیان ایک اور ملاقات کا امکان موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ملاقات کہاں پر ہوگی؟ تو اور بھی بہت سے سوالات ہیں, اور آج وفاقی کابینہ کا ایک خصوصی اجلاس ہوا, اور اس اجلاس میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے منسٹرز جو ہیں ان کو اسلام آباد میں جو امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت ہوئی اس پہ بریف کیا. تو اب ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا سیز فائر قائم رہے گا, اس میں ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی, اور امریکہ اور ایران کے درمیان ایک اور مذاکرات کی نشست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ. میں آپ کو ان کا تعارف کرواتا ہوں. آج کے کیپٹل ٹاک میں ہمارے مہمان ہیں جناب رضا حیات حراج, جو کہ وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار ہیں, اور ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تو سب سے پہلے رضا حراج صاحب, ابھی آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا, اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آپ لوگوں کو بریف کیا جو اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات ہوئے. تو اب تو جو ٹرمپ صاحب کی دھمکی کے بعد آبنائے ہرموز کی انہوں نے ناکہ بندی شروع کر دی ہے. کافی اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پہ ڈسٹربنگ خبریں آ رہی ہیں. تو وزیر اعظم شہباز شریف آپ کو کتنے پر امید لگ رہے تھے کہ وہ ایک دفعہ پھر امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پہ واپس لے آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ. میر صاحب اس آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں, ایک اس کے پس منظر میں ہے اور ایک آج کے حالات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی پاک ذات نے جو پاکستان کو توقیر عطا فرمائی, اور یہ بنیان المرصوص یا مارکہ حق آپ جس کو اس کا نام لیں. دیکھیے 10 مئی 2025 کے بعد دنیا کا پرسپیکٹیو اوورآل تبدیل ہو گیا پاکستان کے بارے میں, اور ہر پرسپیکٹیو, ہر اینگل سے. ہماری آرمڈ فورسز, ہماری ایئر فورس, ہماری نیوی, لوگوں نے اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنا شروع کیا. ایک پلان ہوتا ہے جو میرا مالک کا ہوتا ہے, ایک انسانوں کا ہوتا ہے. ان کا پلان یہ تھا کہ پاکستان کو انگیج کریں گے, خدا نہ خواستہ پاکستان اس میں مار کھا جائے گا, اور اس کے برعکس اللہ کی پاک ذات نے پاکستان کی قوم کو, پاکستان کی عسکری قوتوں کو یہ فتح نصیب فرمائی. اور یہ جو ایک آپ سمجھ لیجئے ایک جو مبارکباد کا تاج تھا, یہ شہباز شریف صاحب کے سر پہ آ گیا. اب اس کے پس منظر کے بعد یہ جو ٹاکس ہوئی, میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اگر 10 مئی 2025 میں پاکستان کو فتح یا نصرت اللہ پاک کی پاک ذات نے عطا نہ کی ہوتی تو آج شاید ہم اس پوزیشن میں نہ ہوتے. تو یہ اس کا تسلسل ہے. اب اس کے پس منظر میں جتنی پاکستانی قوم ہے اور ہمارے پاکستان کے جتنے لوگ ہیں وہ دعائیں کر رہے تھے یا اللہ امن ہو. اور وہ جو ایک رات تھی آج سے چند دن پہلے جس پہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ میں کل رات 8 بجے تک ان کے پاس وقت ہے, وہ ایک ایسی رات تھی میر صاحب کہ اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. میں نہیں سمجھتا کہ شاید ہی کوئی بشر ہوگا جو شعور رکھتا ہو اور اس رات کو وہ سو پایا ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں, اور آپ کی آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے جسم ہو. لیکن یہ تدبر دیکھیں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا کہ وہ جو 2-3 رات نہیں سوئے, اور جب آ کے دنیا کو کچھ اور شک لگ رہا تھا تو انہوں نے جو ڈپلومیسی کے ساتھ, اور اسحاق ڈار صاحب نے اور وزیر اعظم صاحب نے دنیا کو حیران کر دیا جب ان کو ٹیبل پہ لے آئے. اب میر صاحب میاں بیوی کی لڑائی ہو تو وہ بھی پہلی صلح پہ صلح نہیں ہوتی. یہ تو 47 سال کی دشمنی ہے, اور ان کو ہاتھ کون ملوا رہا ہے جی؟ میاں شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل صاحب, اسحاق ڈار صاحب. 47 سال کے بعد آپ کو امید ہے کہ دوبارہ بھی ان کی ملاقات ہو جائے گی؟ دیکھیے میر صاحب میں پر امید ہوں, اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ, کہ ایک کہاوت ہے نا, گیو پیس اے چانس, کہ
ایک امن کو موقع ضرور ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں اس معاملے میں مجھے کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی پاک ذات نے چاہا, یہ قوم دعا گو ہے, رب کریم نے رحم اور کرم کیا اور یہ نصرت اور یہ عزت کا تاج پاکستانی قوم کے سر پہ آیا, پاکستانی افواج کے سر پہ آیا, پاکستانی ایئر فورس کے سر پہ آیا, نیوی پہ آیا, ٹھیک ہے. ہمارے وزیر اعظم اور ڈپٹی پرائم منسٹر کے سر پہ آیا. تو میں کیوں نہ مانوں کہ یہ جو معجزہ ہوا ہے یہ انشاءاللہ آگے کیوں نہیں ہوں گے. اچھا ایئر مارشل صاحب یہ بتائیں کہ اب تو ٹرمپ نے جو شام 7 بجے کی ڈیڈ لائن دی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, اور رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی ان کے بھی جہاز موو کر رہے ہیں. انہوں نے بھی ایک اناؤنسمنٹ کیا ہے, ایرانیوں کی طرف سے بھی ایک اناؤنسمنٹ آ رہی ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد ٹرمپ صاحب جو ہے واپس مذاکرات کی میز پہ آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی تھینک یو ویری مچ اینڈ آنر ٹو بی ود رضا صاحب. سب سے پہلے تو جیسے رضا صاحب نے فرمایا الحمدللہ پاکستان کے لیے باعث عزت باعث فخر مقام ہے. میں اس پہ ایک آپ کی اجازت سے ایک اور پوائنٹ دینا چاہوں گا رضا صاحب. ہز ہائنس آغا خان نے یہ 5 دن کے لیے سرینا ہوٹل تحفتاً پاکستان کے عوام کے لیے دے دیا. اچھا جی, انہوں نے چارج نہیں کیا, انہوں نے کوئی پیسہ چارج نہیں کیا, جو کہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, ہمیں اس کو ضرور ایکنالج کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آغا خان صاحب کا. بہت جی, ہز ہائنس کا خصوصی ان کا ایک میسج ہے. دوسرا, ٹرمپ صاحب ایک انتہائی خود پسند, بد اعتماد, بد اخلاق اور ایسے شخص ہیں جن کی کریڈیبلٹی اور ریلائبلٹی, بڑے ہی سویلائزڈ الفاظ استعمال کیے ویسے آپ نے ان کے بارے میں. رضا صاحب کی موجودگی کی وجہ سے, اچھا چلیں ورنہ معذرت کے ساتھ, ورنہ آپ ان کو مغرور, ضدی, پتہ نہیں کیا کیا کہتے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ امریکی میڈیا نہیں کہہ رہا, بلکہ دنیا کا ہر باشعور شخص کہہ رہا ہے. اور اگر آپ پوپ لیو کی آواز سنتے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ کیا وقت آ گیا ہے کہ مذہب کو آپ حوادث اور موتوں کے لیے ڈسکس اور کریں. ٹرمپ نے پوپ لیو کے بارے میں بڑے توہین آمیز ریمارکس دی ہیں. اور ہمیں صاحب جو اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک تصویر ٹویٹ کی ہے جس توبہ, وہ اس کا نہ ہی ذکر کریں, میں ذکر نہیں کرتا کیونکہ یہ تو ہمارے ایک ایسے نبی کی توہین ہے جو صرف کرسچنز کے لیے قابل احترام نہیں, ہمارے لیے بھی قابل احترام. رضا صاحب 2.7 بلین کرسچنز ہیں. اب ان 2.7 بلین میں سے کم از کم اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو ہر تیسرے میں سے ایک شخص جو ہے وہ کرسچن. ان کے جذبات کو اگر یہ شخص مجروح کر سکتا ہے, اس کو اگر انسانیت کا یہ احترام نہیں ہے تو میں ایسے شخص سے کیا توقع رکھوں. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا کی جو معاشی کلاک ہے وہ ٹک ہو رہی ہے اور بڑی تیزی سے ٹرک ہو رہی ہے. لیکن اس کو آپ ریلیٹ کریں کہ ایرانیوں کی فہم و فراست کا, اور آپ اس کو ان کو کریڈٹ دیں کہ جس کریڈیبلٹی کے ساتھ اور جس نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے آ کر یہ مذاکرات کا اہتمام کیا, میرے خیال میں جے ڈی وینس اس مذاکرات کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے. ان کے ساتھ جو 2 آپ نے فرشتے ان کے بٹھائے ہوئے تھے جو اسرائیلی ایسٹس تھے, جو پراپرٹی ڈیلر تھے نیو جرسی کے, ان کی موجودگی مجھے کسی پازیٹیوٹی کی توقع نہیں تھی. اور اسی لیے جے ڈی وینس بار بار ٹرمپ صاحب کو فون بھی کرتے رہے. ان کے بقول انہوں نے درجن سے زیادہ کالیں کی. لیکن پھر بھی میں رضا صاحب کی بات سے متفق ہوں, ہمیں اللہ تعالیٰ سے پازیٹیوٹی کی امید رکھنی چاہیے. میرے خیال میں جو ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں یہ بیان آیا ہے کہ ہم نے کافی سارے پوائنٹ کور کر لیے تھے, لیکن کچھ پوائنٹس تھے جن کے اوپر. اچھا, میری ذاتی رائے ہے کہ شاید وہ اس نیت سے آئے تھے کہ اسلام آباد میں یہ اکارڈ نہیں کریں گے, اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے. اور جیسے آپ نے کہا, میرے خیال میں پاکستانی قیادت اس مسئلے کو آگے لے کے چلے گی, رابطے ہوں گے اور انگیجمنٹ چلتی رہے گی انشاءاللہ. جو پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں رضا امیر مقدم, انہوں نے جو ایک سوشل میڈیا پہ اسٹیٹمنٹ پوسٹ کیا وہ بڑا اہم ہے. میں اس کو انگریزی میں نہیں پڑھتا, میں اس کا اردو میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد مذاکرات محض ایک ایونٹ نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے. ان مذاکرات نے ایک سفارتی عمل کی بنیاد رکھ دی. اعتماد اور ارادہ مضبوط ہو تو ایسا پائیدار فریم ورک تشکیل دیا جا سکتا ہے جس میں سب فریقین کا فائدہ ہوگا. تو رضا حیات راج صاحب, ایرانین امبیسڈر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایونٹ نہیں تھا, یہ ایک پروسیس ہے, اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب ہم دوبارہ نہیں بیٹھیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر دوبارہ بیٹھتے ہیں تو پھر کیا اب پاکستان ہی کو دوبارہ یہ کوشش کرنی ہوگی اور پھر پاکستان میں ہی بیٹھک ہوگی؟ میر صاحب, آپ نے جو پہلا سوال پوچھا تھا نا, میر صاحب آپ اس بات کی تسلی رکھیے کہ یہ جو تھوڑی چھوٹی اسکرمشز جو آپ دیکھ رہے ہیں یا آ رہی ہیں, اس میں یہ نہیں کہ کوئی سویا ہے.
کہ ایک فیلڈ مارشل 2-3 رات نہیں سوئے تو پھر بعد میں سو گئے. یہ ابھی بھی بیک گراؤنڈ میں یہ ڈپلومیسی ہماری فورن آفس کی جاری ہے. اچھا. اور یہ جاری ہے اور جاری رہے گی. ہمارا آبجیکٹو جو ہے وہ قیمتی جانوں کو نقصان ہونے سے بچانا ہے. ہمارا آبجیکٹو یہ ہے. ہم چاہتے ہیں امن ہو. تو میر صاحب وہ جو ایرانین ایمبیسڈر نے ٹویٹ کی ہے وہ آج کے پرسپیکٹو سے اور اسلام آباد ٹاکس کے پرسپیکٹو سے وہ بہت ریلیونٹ ہے. نہیں لیکن جو ٹرمپ صاحب نے دھمکی ہمیز بیانات دے دیے اس کی آپ کی خیال دیکھیے میں کیا میر وجہ؟ صاحب دیکھیے میری بات سنیے. میں اس لبرٹی پہ نہیں ہوں. دیکھیے میرے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری حکومت کو اور اس کی گڈ فیتھ میں جو امریکن ڈیلیگیشن یہاں آیا ہے تو وہ سیریسنس آف ٹاکس تھی. اب آپ بہت ساری چیزوں کے گواہ ہیں. آپ اور میں نے امریکہ بھی اکٹھے سفر کیا, ہم نے دیکھے, اور امریکن وائٹ ہاؤس میں بھی ہم اکٹھے تھے. میں اس کو گڈ فیتھ اس لیے کہوں گا میر صاحب کہ دیکھیے ان کا وائس پریزیڈنٹ آیا, ان کا سینئر لیڈرشپ آئی, ایران کی طرف سے بھی ریسیپروکیشن ہوئی, ان کی بھی سینئر لیڈرشپ آئی. کس کی دعوت پہ آئے؟ پاکستان کی دعوت پہ. ثالثی کس کی قبول کی؟ پاکستان کی. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے دن ہی آئے, 47 سال کی دشمنی پہلے دن ہی ختم ہو جائے. میر صاحب میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گا. ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے ڈپلومیسی کی ہے وہ 2 فرنٹ پہ لڑ رہے تھے. بلکہ مجھے اجازت دیں گے ملک صاحب, انتہائی ہمارے ایک قابل فخر ہماری فورسز کا حصہ ہے, 3 چیزوں پہ لڑ رہے تھے. نمبر 1, ایک تو وہ لڑ رہے ہیں ود ان پاکستان جو ہمارے ساتھ ایکسٹرنل ٹیررزم کا شکار ہے. ہمارے ان لوگوں نے, ہمارے ان تمام فورسز نے کیا کیا؟ پاکستان پہ الزام تھا کہ پاکستان کو پچھلے 20 سالوں میں ٹیررسٹ اسٹیٹ بن کے دکھایا جا رہا تھا. ان 2 سالوں نے آپ نے دنیا کو دکھا دیا کہ اصل میں جو جھوٹ بول رہا تھا وہ ٹیررسٹ ہے. ٹیررسٹ ہم نہیں, ہم تو امن کے پیکر ہیں. ایک بات. نمبر 2, ہم یہ چاہ رہے تھے ایران اور پاکستان اور امریکہ میں صلح ہو, یہ ایک پیس کا عمل تھا. تیسرا میر صاحب اس میں ایک بہت بڑے ایک ایلیمنٹ ہے جس کو آپ شاید ملک صاحب اس پہ مزید روشنی ڈالنا چاہیں گے, وہ ہے سپوائلرز کا. ان کا ایک ایجنڈا تھا کہ وہ تخریب کاری. حامد میر صاحب آپ نے شاید اپنی زندگی میں اتنی بڑی تخریب کاری نہ سنی ہو نہ دیکھی ہو. جو لوگ اور اس میں عوامل شامل تھے کہ یہ تخریب کاری ہو اور یہ نشست جو اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے یہ نہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں جتنا بڑا ٹاسک ان دونوں ممالک کو یہاں اکٹھے کرنے میں تھا, شاید اتنا ہی بڑا ٹاسک ان سپوائلرز کو, ان سازشیوں کو, ان منافقوں کو روکنا تھا تاکہ یہ بیٹھ سکے. جی آپ کا اشارہ یقیناً نیتن یاہو کی طرف ہے. میر صاحب, اور جن لوگوں نے ان کو بٹھا دیا, آج یہ دیکھیں نا کہ وہ واپس گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم امریکنز نے یہ نہیں کہا کہ ہم بیٹھیں گے نہیں, اور نہ ہی ایرانینز نے یہ کہا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. ارشد ملک صاحب, چائنا نے ایران کے موقف کی حمایت کر دی ہے, روس نے ایران کے موقف کی حمایت کر دی ہے, برطانیہ, فرانس اور اکثر یورپین کنٹری کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ جو ٹرمپ نے آبنائے ہرموز کو بند کرنے کا اعلان کیا ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ کا آپس میں کانٹیکٹ ہو گیا ٹیلی فون پر. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ منطقی لحاظ سے دیکھیں تو امریکہ جو اس وقت اکیلے پن کا شکار ہے. نیتن یاہو ان کے ساتھ ہے. وہ کوئی, میں اس کو شامل اس لیے نہیں سمجھتا کہ 1980 سے جو بھی صہیونی سوچ کا بندہ آیا, جو بھی پرائم منسٹر آیا, اس نے آ کے یہی کہا کہ ایران پر حملہ کر دو, ایران پر حملہ کر دو. ٹھیک ہے, سو یہ ایک سوچ ہے. آپ کا جو سوال ہے, دنیا اس وقت معیشت کی سروائیول کے لیے, آپ دیکھیں کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے 38% آپ کا فیول آگے گیا ہے, آج 4 سے 7% اوپر گیا ہے. اور جو پریڈکشن ہے جے پی مارگن کی یا دوسرے جو انالیسسٹ ہیں, اور جو ساؤتھ کوریا کی مارکیٹ ہے, جو چائنا کی مارکیٹ ہے, اور جو جاپان کی مارکیٹ ہے, وہ ساری کم از کم 0.83 سے 4% تک نیچے چل چکی. تو ساری دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح یہ مسئلہ حل ہو, لیکن ایک شخص اور ایک سوچ ہے جو اس سوچ کو آگے لے کے نہیں جانے دے رہی. جیسے راج صاحب نے فرمایا, چائنا میرے خیال میں, میرا تجزیہ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میرے خیال میں اس مذاکرات کو لانے میں, اتنی ہے آپ غلط نہیں ہو سکتے, میرے خیال میں اس مذاکرات پہ لانے میں چائنا کا بھی بہت بڑا رول تھا. بیکاز 80% جو آئل سپلائی ہے وہ ابنائے ہرمز سے گزرتی ہے فار چائنا اونلی. اٹ ہیز اے گریٹ امپیکٹ. پھر اب جب آپ
مجھے سمجھ صرف یہ نہیں آتی کہ ایک آبنائے ہومز پہلے بند تھی، اب آپ اس کو بلاکیٹ کر رہے ہیں، تو آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ نہیں، پہلے کھلی تھی، پھر آپ نے پھر آپ کی آپ نے وجہ سے جنگ کے ذریعے اس کو بند کرایا، پھر ایران نے اس کو تھوڑا کھولا، اب آپ اس کو پھر بند کر رہے ہیں۔ اچھا، اور سر جو اس کو بلاک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ امریکہ یہ یاد رکھیے اکیلا نہیں کر سکتا، برطانیہ نے آفیشیلی ریفیوز کر دیا کہ آئی ول ناٹ سپورٹ یو، ٹھیک ہے، آسٹریلیا نے بھی کر دیا۔ اس کو کم از کم ان کو 2 کیریئر چاہیے کم از کم، ایک سنا ہے کہ ابراہم لنکن آ رہا ہے اور جیرلڈ فورڈ والا آ رہا ہے، 2۔ اس کے علاوہ ان کو بہت سارے مائنڈ سویپنگ کے لیے ڈسٹرائرز چاہیے، پھر ایئر کورز چاہیے، پھر جس طویل المدت کا یہ سوچ رہے ہیں اس طویل مدت میں جو یہ چیک اینڈ بیلنس لگائیں گے، جس طرح آپ نے کہا، تو جو چائنا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے آپ اس کو بھی قدغن لگا رہے ہیں، پھر آئل کی پرائسز اور دوسری فرٹیلائزر، چپس اور اس ڈیٹیل میں وہ ساری اپ پرائز ہوں گی۔ تو دنیا تو ساری اس کا تماشا دیکھ رہی ہے، اس شخص کا جس کے بارے میں میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایک شخص ہے جس کو صبح اٹھتا ہے، شیشے میں اپنی شکل دیکھتا ہے اور جو اس کے دماغ میں آتا ہے دنیا کی تباہی کی طرف وہ چل پڑتا ہے۔ اچھا، اب میں نے ایک بریک لینی ہے جی، بریک سے پہلے پوپ لیو جو کہ لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں جو ہیں ان کے لیے انتہائی قابل احترام شخص ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ یہ جو جنگیں بار بار شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹرمپ صاحب، وہ ان جنگوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں۔ Fratelli e sorelle, chi prega ha coscienza del proprio limite, non uccide e non minaccia la morte. Basta con l'idolatria di se stessi e del denaro. Basta con l'esibizione della forza. Basta con la guerra. تو یہ انہوں نے جنگوں کی مخالفت کی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے پوپ لیو کی جو ہے شان میں بھی گستاخی کر دی ہے۔ یہ کیا چکر رہا ہے؟ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ آرتھوڈکس کرسچنز کے اتنے بڑے روحانی پیشوا کے خلاف کس قسم کی زبان انہوں نے استعمال کی ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید، اور پوپ لیو کے بارے میں ٹرمپ صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا وہ بھی سنیں۔ I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person. جی ایئر مارشل صاحب، یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کیا ان کو سمجھ نہیں ہے کہ آرتھوڈکس کرسچنز جو ہیں اتنی بڑی ان کی تعداد ہے یورپ میں بھی امریکہ میں بھی، تو وہ الزام لگا رہے ہیں پوپ لیو پہ کہ یہ نیوکلیر ویپنز کے حامی ہیں؟ کہ حامد صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جس تدبر، فراست اور حوصلے کے ساتھ پوپ لیو نے ان کو جواب دیا ہے، وہ بھی اگر آپ کلپ دیکھ لیں تو اس چیز ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف امن کے اور گاسپل کی، جو انہوں نے کہا کہ امن کا پیغام میں لے کے آؤں گا، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی اگلا سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ذاتی مفاد کے لیے اور غرور کے لیے انسانیت کو استعمال مت کریں۔ ان کے بڑے کلیئر الفاظ ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ایران کو دیکھیں تو ان کے جو نیول چیف ہیں شاہرام ایرانی صاحب، ان کا بھی سر آج میسیج آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بلاکیٹ کو بڑی تحمل سے دیکھیں گے۔ جب یہ جو ان کے اراغچی صاحب ہیں، ان کا سر جو سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں نیکی کے بدلے نیکی دینے، بدی کے بدلے میں بدی دینے۔ پھر 47 سال اگر انہوں نے جنگ لڑ کے اپنے مفادات پہ سودا نہیں کیا اور وہ لیوریجز نہیں دی، تو وہ 1 یا 2 دن میں یہ آپ کی ان سٹیٹمنٹس پہ کیسے گیو اپ کر دیں گے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جو پوپ لیو ہیں وہ یورپین کرسچنز جو زیادہ تر آرتھوڈکس ہیں وہ ان کے بڑے روحانی پیشوا ہیں، ان کے لیے بڑے قابل احترام ہیں، تو کیونکہ یورپ ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کر رہا تو ٹرمپ جو ہے وہ ایکچولی آرتھوڈکس کرسچنز کو تنگ کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ ہر شخص کو ہی تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ فرانس کے صدر کو انہوں نے تضحیک کا نشانہ بنایا، برطانیہ کے پرائم منسٹر کو انہوں نے بنایا، کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہے، سعودی ولی عہد کو جو کیا آپ، تو یہ کون سا شخص ہے جس کو اس شخص نے چھوڑا ہے؟ تو یہ اس سوچ کی غمازی کرتا ہے۔ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ پھر تمام سوالات میرے جو ہیں وہ اسی کے گرد گھوم رہے ہیں، اس کے باوجود ٹرمپ واپس آئے گا مذاکرات کی میز؟ بالکل آئے گا، اس لیے کہ جو اسٹرینتھ اس وقت ایران کی ہے، جو مورل اسٹرینتھ ہے،
جو ملٹری اسٹرینتھ بھی میں کہوں گا. دیکھیں جنگ یہ نہیں ہوتی کہ آپ دباؤ میں آ کے ہار جائیں. اگر آپ دباؤ میں آ کر سروائیو کر جائیں تو یہ آپ کی جیت ہے. تو میرے لحاظ سے ایران کی کسی لحاظ سے یہ جیت بنتی ہے کہ انہوں نے پریشر کو سروائیو کیا اینڈ ناؤ دے آر فیسنگ ٹو کم اینڈ ہیو اے نیگوسیشن. اچھا حراج صاحب، آج مجھے ایک فورن جرنلسٹ نے ایک سوال کیا، میں نے اس کو جواب دے دیا، تسلی کر دی اس کی، لیکن میں نے سوچا کہ یہ سوال تو مجھے بھی کرنا چاہیے کسی حکومت کے وزیر سے. وہ اس نے مجھے سوال یہ کیا کہ بھئی یہ آپ کیسے کر لیا آپ نے کہ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو آپ نے ان کو بھی ایک میز پہ بٹھا دیا ہے، اور ایران نے سعودی عرب پر میزائل مارے جنگ کے دوران. آپ کا سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن کا پیکٹ ہے، تو آپ کی فوج بھی چلی گئی سعودی عرب ان کی حفاظت کے لیے، اور جب ایرانی ڈیلیگیشن واپس گیا تو اس کی حفاظت کے لیے پاکستان ایئر فورس کے جیٹ طیارے بھی جو ہیں وہ ان کے جہاز کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تو اس نے مجھے پوچھا آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ میر صاحب، یہ جب مالک کائنات نے سیدھی کرنی ہو نا تو ایسے سوالات کے جوابات نہیں ملتے. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یہی جو فرما رہے ہیں ملک صاحب، میرے وزیر اعظم کی اور ہمارے آرمی چیف کی تو فیلڈ مارشل کی تو وہ تعریفیں کرتے ہیں، ان کے منہ نہیں بند ہو رہے. پھر میر صاحب دیکھیے یہ بہت بڑا ایک فیکٹر تھا. جب سعودی عربیہ پہ بھی اٹیک ہوا تو آپ کو سعودی عربیہ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ولی عہد نے ہماری پاکستان کی لیڈرشپ کی ریکویسٹ پہ ریسٹرینٹ شو کیا. انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا. صبر و تحمل کا انہوں نے نقصان برداشت کیا لیکن انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا. دیکھیے میر صاحب، یہ جو ہوتی ہے نا، میں ایک چیز کو آخر 20-22 سال ہو گئے، ایک چیز کا باٹم لائن ہمیشہ دیکھنی چاہیے. جی ہمیں باٹم لائن میں پاکستان ہوسٹ تھا. جب وہ واپس گئے اپنے ملکوں میں، اپنے ریسپیکٹیو ممالک میں، چاہے ایران والے تھے یا امریکہ والے تھے، ان کے منہ سے بے ساختہ پاکستان کی مہمان نوازی کی تعریف نکلی ہے. اور پاکستان کی مہمان نوازی یہ نہیں تھی کہ کوئی رضا یاد یا حامد میر صاحب مہمان نوازی کر رہے تھے، پاکستان کی قوم نے مہمان نوازی کی. ابھی ملک صاحب نے کتنی بڑی بات پرنس کریم آغا خان صاحب کے صاحبزادے کے بارے میں بتائی. میر صاحب یہ جو جسٹس ہیں نا، یہ دنیا کو سمجھ نہیں آتے. تیسری بات یہ میر صاحب کہ جو مسلمان ہے نا، اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا. جو صاحب ایمان ہے اور جو کلمہ گو، اس کو تو پتہ ہے موت حق ہے اور آنی ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب ٹویٹیں کر رہے ہیں، بیان جاری کر رہے ہیں کہ خبردار کوئی جو ہے وہ آبنائے ہرموز کے قریب نہ آئے ورنہ اس کو ہم تباہ برباد کر دیں گے. تو ایئر مارشل صاحب، یہ ایرانی، صرف ایرانی نہیں، دنیا بھر کے جو عام مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، شوق شہادت میں مبتلا ہیں سارے. ٹرمپ صاحب کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. دیکھیں میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ جو بلاکیڈ لگے گا اس کو کرنا ہی بہت مشکل ہے. کیا ہوگا؟ آپ جہازوں کو روکیں گے، آپ ان کی ڈائریکشن چینج کریں گے، دوسرے ایکشن. ٹرمپ کی دھمکیوں کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے بلاکیڈ. میں آپ کو پریکٹیکل سچویشن بتا رہا ہوں. یا تو آپ میزائل مارتے ہیں جو کہ آپ ماریں گے نہیں، انوائرمنٹل ہے، پولوشن ہے، نقصان ہے. دوسرا آپ جہازوں کی ڈائریکشن چینج کرتے ہیں، مشکل کام ہے. تیسرا جو کر سکتے ہیں، آپ اپنے عام لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ بٹھائیں، انہیں کہیں کہ اس جہاز پہ قبضہ کر کے اس کی ڈائریکشن چینج کر دیں. تو منطقی لحاظ سے اس کو، پھر میں نے پہلے بتایا کہ اس کو کرنا بہت، میرے خیال میں جو ٹرمپ صاحب جس کارنر میں اس وقت دھکیلے جا چکے ہیں، اور جو ان کے پیٹ ہیگزٹ اور یہ جو دوسرے اسٹیو ویٹکاف اور جو جیٹ کشنر، جن کو سیاسی بصیرت نہیں ہے، سفارتی بصیرت نہیں، وہ تو پیسے کما رہے ہیں اس جنگ سے. پیٹ ہیگسٹ جو ہیں ان پہ تو الزام لگ گیا کہ انہوں نے تو اسلحہ ساز فیکٹریاں جو ہیں ان کے شیئرز خرید لیے تھے جنگ سے پہلے. راج صاحب، میں یہاں پہ ایک اور ٹرم کوائن کرنا چاہتا ہوں. حامد صاحب بہت ریسرچ کرتے ہیں، میں نے یہ سنا ہے، اب میں اس کو کوالیفائی نہیں کر سکتا، حامد صاحب ضرور کریں گے. دیر از اے ٹرم وچ از بینگ انٹروڈیوس اینڈ دیٹ از نون ایز پولی مارکیٹ اسکینڈل. پولی مارکیٹ اسکینڈل، شرطیں لگاتے ہیں. پولی مارکیٹ اسکینڈل یہ ہے رضا صاحب کہ آپ پریڈکٹ کرتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، اور رپورٹڈلی اس کے خلاف 6 بل آ چکے ہیں، ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوئے. اس پولی مارکیٹ اسکینڈل کے تحت خبر یہ ہے، افواہ یہ ہے، اور کسی حد تک لوگوں نے کہا ہے کہ شنید یہ ہے کہ جو پولی مارکیٹ اسکینڈل کے پیچھے ٹرمپ جونیئر صاحب اس کے ایڈوائزر ہیں، اور جو بائیڈن کے دور میں اس پہ جو انکوائری ہوئی وہ آتے ہی انہوں نے بند کروا دی. اور ہارورڈ کی اسٹڈی کے مطابق $143 ملین کا فائدہ ہوا. لیکن اس سے بھی جو بڑی بات ہے جو حامد صاحب نے بتائی کہ شرط لگتی ہے، ٹرم کوائن ہوتی ہے،
اور اگلے ہی دن وہی ڈیسیژن آتا ہے اور پھر جو بٹ کوائن پہ کمائی کر رہا ہوتا ہے اس کا اکاؤنٹ غائب ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو لوگ دوبارہ جنگ کے خطرے کی وجہ سے اپنی انویسٹمنٹ ادھر ادھر سے نکال رہے ہیں, ان کو خیال کرنا چاہیے کہ کوئی بندہ ہے ایسا امریکہ میں جس کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جنگ نہ ہو, اور وہ جنگ کے نہ ہونے پہ شرط لگا رہا ہے اور وہ پیسے کما جائے گا. حافظ صاحب ہم کسی پہ اشارہ نہیں کر رہے, ہم ایک حقیقت بتا رہے ہیں. اچھا میر صاحب, مجھے اس چیز کا آپ کو نہیں پتا, مجھے پتا ہے, آپ بالکل بے خبر ہیں سارے معاملے پہ. بالکل بے خبر. یا اللہ یا رسول, رضا حراج بے قصور. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک اور بیان اپنا پوسٹ کیا اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں ایرانز نیوی از لیئنگ ایٹ دا باٹم آف دا سی کمپلیٹلی اوبلیٹریٹڈ 158 شپس. اور آگے چل کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی شپ جو ہے وہ بلاکیڈ کے قریب آیا تو اس کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے. تو ارشد ملک صاحب, یہ ٹرمپ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ایران کی نیوی ختم ہوگی, آپ کہہ رہے ہیں کہ 158 شپس موجود ہیں. دیکھیں, میں نے اور آپ نے پچھلے پروگرام میں یہ بات طے کی تھی کہ دو طرح کی نیوی ہے. ایک ہے ایرانین نیوی, ریگولر نیوی, اور ایک ہے جو IRGC کی نیوی ہے, جس کی یہ بات کر رہے ہیں اور جس کو ابھی تک ان کو صحیح اندازہ نہیں ہے کہ جو مسائل بوٹس ہیں, جو کہ اسپیڈی بوٹس ہیں اور جن کے اوپر مسائل ہیں, جن کے اوپر گنز ہیں, اور جو آ کے یہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ وہ اس طرح کے ایمفیبیس اور اسیمیٹرک آپریشن میں یوز ہوگی, میرے خیال میں ابھی بھی ان کو ان کا اندازہ نہیں ہے. یہ ان شپس کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے پہلے گرائیں. سو ان کو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں, معیشت جو میں پہلے کہہ رہا ہوں, دنیا کی معیشت ہٹ ہوگی, امریکہ کو کچھ نہیں ہوگا. کیا انشورنس میں کوئی جہاز, ابھی آپ اگر ایک سٹڈی پڑھیں, کل ایک سٹڈی آئی ہے, انہوں نے کہا کوئی انشورنس کمپنی الاؤ نہیں کر رہی جہازوں کو اس طرف سے گزرنے میں. اور ان حالات میں جب آپ ایک تھریٹننگ انوائرمنٹ لے آئیں گے تو پھر تو تھریٹ اور بڑھ جائے گا اور شپنگ لین کلوز ہو جائیں گی. تو یہ جو 158 ہے, اس سے بہت زیادہ بورڈز ابھی اور بھی آئیں گی جو کہ اس سیمیٹرک آپریشنز کا حصہ بنے گی. اگر آپ پھر ایک اور بات ہم نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی, ابھی تو یہ ہم یہ ہرمز کی بات کریں, واٹ اباؤٹ ریڈ سی, واٹ اباؤٹ باب المندب, اگر یہ آگے خطہ آگ میں آ گیا تو پراکسیز جب آ جائیں گی تو پھر تو یورپ کی پوری سپلائی چین ختم ہو جائے گی. اور یہ ٹرمپ صاحب جو ہے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں, یا وہ میرا خیال ہے کوئی ڈرامہ لگایا وہ انہوں نے. میرے خیال میں تو انڈر ایسٹیمیٹ ہے. ڈرامہ تو ہر وقت کرتے ہیں, ٹویٹ کے وہ ماسٹر ہیں, جو ان کے جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ جو بدتمیزی کرتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے. اچھا, اب آخر میں رضا حراج صاحب, جو آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج بات کی ہے آپ کی کابینہ کے اجلاس میں جہاں پہ آپ موجود تھے, تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت دوبارہ شروع ہو جائے. اس میں یہ بتائیں کہ ہمارا ایکچولی فائدہ کیا ہے, امریکہ اور ایران میں ہم بات چیت کرانے کے لیے اتنے ایکٹیو کیوں ہیں, جبکہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ کا معاہدہ بھی ہے. ہمیں اس سے کیا ملے گا الٹیمیٹلی؟ میر صاحب دیکھیے, ہمارا پڑوسی ملک ہے ایران, اور ہمارا مسلمان ملک ہے ایران, اور دوسرے ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے پرانے تعلقات رہے. اور آپ کو یاد ہے, یہ تو جب میں کسی کو, جن پہ میں کسی کا نام نہیں لے سکتا, لیکن آج کے دن میں آپ کی ڈپلومیسی اتنی کامیاب تو ہوئی کہ دو ممالک جو لڑنے جا رہے تھے لڑ چکے ہیں. 35 سے 38 دن ان کی سیریس قسم کی لڑائی چل چکی ہے. اس کو دنیا کسی ٹیبل پہ نہیں لا سکی, تو پاکستان کی لیڈرشپ ان کو لے آئی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ہمیں ریسٹرینٹ دکھانا چاہیے. ہمارا رول ثالث کا ہے. ہم نے آپ کو, میر صاحب میں آپ کو پاکستانی قوم کو ایک بات بتانا چاہوں گا, اور یقیناً یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے 21 گھنٹے نان سٹاپ مذاکرات چلے, اور اس میں انہوں نے الگ الگ مشاورتیں کی ہیں. تو اس میں اسحاق ڈار صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کبھی ادھر ان کی بات سن کے ادھر جاتے تھے, ان کی بات سننے ادھر جاتے تھے. 21 گھنٹے نان سٹاپ یہ بات ہوئی, اور بات بہت قریب حد تک آ گئی. اور یہ اکنالج کیا ہے امریکن پریزیڈنٹ نے, اور وائس پریزیڈنٹ نے یہ بات کی بھی ہے. اس نے کہا اچھی بات یہ نہیں ہے کہ ہماری ڈیل نہیں ہوئی, اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت اچھی مذاکرات ہوئے, لیکن بری بات, بیڈ نیوز یہ ہے کہ ہماری ڈیل نہیں ہو سکی. وہ دنیا کا کوئی بھی بندہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ 47 ایئرز آف اینیموسٹی,
40 days آف آلموسٹ وار وہ آپ کی ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گی. یس اس کو وقت لگے گا, ہمیں پیس کو چانس دینا چاہیے. ہمیں اپنا پاکستان نے جو اچھا مجھے اب یہ بتائیے, میں میر صاحب آپ جہاں دیدہ انسان ہے, آپ نے تو مجھے بے قصور ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا. فرض کر لیجئے یہ جو کردار پاکستان کا ایک ثالثی کا آیا ہے, یہ پاکستان کے جو دوست ملک ہیں ان کے لیے تو ایک راحت ہے, جو دشمن ہیں ان وہ برداشت کر پا رہے ہیں نہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز کوئی اور ملک کرتا تو پھر یہاں پہ باتیں کیا ہوتی. دیکھیے ہم اپنے ملک کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں, ہم پاکستان کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. ہمارے لیے پاکستان ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارے دوست ہیں. بالکل جی, نیو یارک ٹائمز نے بھی یہی کہا ہے. نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے پاکستان انوالومنٹ ہیز بین موٹیویٹڈ بائی اٹس شارٹ اینڈ لانگ ٹرم گولز. اٹس اکانومی بیڈلی نیڈز دی وار ان دی مڈل ایسٹ ٹو اینڈ اینڈ شپس ٹو پاس سیفلی through the Strait of Hormuz, where 85% of its oil and gas imports transited before the United States and Israel began striking Iran on February 28. تو اب یہ بتائیں ایئر مارشل صاحب کہ یہ جو اس وقت ٹینشن ہے, ٹرمپ کی دھمکیاں ہیں, اس کے بعد اگر دوبارہ سیز فائر میں ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر ایک ملاقات بھی تو ہوگی نا دونوں کے درمیان. جی وہ ملاقات آپ کے خیال میں پاکستان میں ہوگی یا کہیں اور بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو رضا بھائی نے بات کی میں اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ سر ایک وقت تھا کہ ہمارے خلاف اسلامو فوبیا کہا جاتا Yes. اور آج الحمدللہ اسلام آباد آ گیا. الحمدللہ تو اسلامو فوبیا سے آپ اسلام آباد کی طرف لے آئیں. شکر ہے. دوسرا یہ تو بات ہے کہ ڈپلومیسی چلتی ہے, ایک تسلسل ہوتا ہے, ایک سلسلہ رابطہ ہے. جو کریڈٹ ڈیفینیٹلی گوز ٹو یور لیڈرشپ, وی ہیو ڈن اے مارولس جاب, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور جو دشمنوں کے اوپر آپ نے 3 بندوں کو بالکل 3 بندوں کو بالکل کریڈٹ جاتا ہے, آپ کے پرائم منسٹر صاحب کو, فیلڈ مارشل کو اور فیلڈ مارشل صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر. اب یہ ایک تسلسل ہے جو سلسلہ آگے چلے گا. دیکھیں ہم اس وقت وہ ایسی ملک کی حیثیت ہیں جس پہ سب کو اعتماد ہے. ترکیہ نیٹو کی وجہ سے گڑبڑ ہے, ایجپٹ تھوڑا سا اسرائیل کے لنک کی وجہ سے ہے, لیکن کسی لنک ہم سے ہی ہوگا, مذاکرات کہیں اور بھی ہو سکتے ہیں. کوئی بات نہیں, جہاں بھی ہوں مذاکرات ہونے چاہیے. بہت بہت شکریہ ارشد ملک صاحب, جناب رضا ہتھرائی صاحب. اور چلتے ایک گزارش آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. یہ جو ٹرمپ صاحب اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں, بیانات دے رہے ہیں, اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ کل جو ہنگری میں الیکشن ہوا اس میں ان کے بہت ہی قریبی دوست تھے, قابل اعتماد ان کے رہنما تھے, وہاں کے جو پرائم منسٹر تھے مسٹر وکٹر, ان کو عبرتناک شکست ہوئی ہے. وہ نیتن یاہو کے بھی دوست تھے اور ٹرمپ کے بھی دوست تھے. اس سے وہ کافی غصے میں ہیں اور غصہ اب ٹرمپ صاحب نکال رہے ہیں پوپ لیو پہ, اور اسٹریٹ آف ہرموز کی ناکہ بندی کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں اپنے سورسز کے حوالے سے بھی اور اپنی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے بھی, ٹرمپ نے اگلے مہینے چین کا دورہ کرنا ہے اور یہ چین کا دورہ ان کے لیے بڑا اہم ہے. اور چین کا دورہ کرنے سے پہلے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دوبارہ اسٹریٹ آف ہرموز میں کوئی نیا تھیٹر لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. نہ یورپ ان کے ساتھ ہے, نہ چین ان کے ساتھ ہے, نہ رشیا ان کے ساتھ ہے, اور نہ ہی آسٹریلیا ان کے ساتھ ہے. کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں سوائے اسرائیل کے. اس لیے اطمینان رکھیے اور مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے اور دوبارہ بھی پاکستان کا ان مذاکرات میں اہم کردار ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.